सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस कादी फायज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को ये परसेप्शन बड़ी तेजी से और अर्करेजी से ख़त्म करना होगा कि वो सिर्फ पीडीएम और नवाज शरीफ के हक में फैसले दे रहे हैं और इमरान खान को कोई रिलीफ देने के लिए वो तैयार नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बात हो रही थी इन दो चीफ जस्टिस की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा साइफर का कि उसकी जेल में हेयरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जज इसको केस को समाअत किया मियां गुल हसन औरंगजेब और मोहतरमा सुमन रिफत या समन रिफत ने, और उन्होंने इस केस को या इसकी जेल में हेयरिंग को गैर कानूनी करार दिया, गैर आईनी करार दिया या स्टे दे दिया परसों के लिए कि ये किस तरह हो सकता है कि आप जेल में ट्रायल करें, कोई मीडिया ना हो, किसी को पता ना हो जज क्या कहते हैं और वकील क्या कहते हैं, कोई समझ ना आए। और फिर उसमें हवाला दिया गया मिसेस इंदिरा गांधी का, उनका भी जेल में ट्रायल हुआ था और अदालत ने उनके भी ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था। हालांकि यहाँ पे रोज की बुनियाद पर, किसी की फरमाइश पर, किसी की हुक्म पर रोज की बुनियाद पे समाअत हो रही है या हर दूसरे दिन समाअत हो रही है, और रंग बिरंगे जो गवाह हैं जो फिल्मों में होते हैं झूठे मूठे वो पकड़ के पेश किए जा रहे हैं, और जज हैं कि वो जेल की तरफ भाग रहे हैं। यानी उधर मोहम्मद बशीर साहब भी पहुंच गए हैं कि मैं इस नेकी के काम में पीछे ना रह जाऊं कि ये जज अगर पेशाब करने जाएं जो जुल्करनैन साहब हैं तो मैं बैठ जाऊं, और मैं यानी वो जिस तरह करबला में लश्करों पे लश्कर इकट्ठे होते गए हाशमियों के खिलाफ, इस वक्त मुल्क में ये सूरत हाल है। उधर इलेक्शन कमीशन दांत तेज कर रहा है, वो भी जेल पहुंचने के चक्कर में कि हम इस नेकी के काम में पीछे न रह जाएं, हम भी सजा सुनाएं। बहरहाल मैंने एक पहले भी वीलॉग में कहा था कि एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक मंसूबा ऊपर वाले बनाते हैं, और ऊपर वाले बेहतरीन मंसूबा साज हैं। मंसूबा उनका ही बेहतरीन होता है। ये जितनी चलाकियां कर लें, ये जितनी मकारियां कर लें, ये जितनियां आनियां जानियां कर लें, होगा वही जो मेरे रब्बे करीम को मंजूर होगा। और एक और बात आपसे कही थी एक वीलॉग में जो डॉक्टर मुईद पीर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है लेकिन मैं उसका उर्दू तर्जमा आपके सामने पेश कर देता हूँ कि अभी चाय और होंठों के दरमियान बहुत फासला है। चाय को होंठों तक आने में कितना वक्त लगेगा और इस दौरान क्या कुछ हो सकता है, इन ज़मीनी खुदाओं को इस बात का पता नहीं है। यानी ये फिरौन से वाकिफ हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। फिरौन ने तो बनी इसराइल का 70,000 बच्चा मरवा दिया था। एक किताब में है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो ये अभी बच्चे, इन्होंने भी खैर कमी नहीं छोड़ी लेकिन उस हद तक नहीं गए कि बच्चे मरवाएं। ये जो मर्जी है कर लें, जो इनके जी में आता है कर लें, इनके पास ताकत है। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक जुबान बोली जा रही है, उस जुबान का नाम है ताकत। बाकी जो जुबानें हैं वो अपना मानी खो चुकी हैं। तो अहम तरीन खबर ये है कि तोशा खाना केस की तरह साइफर केस भी तकरीबन बढ़ गया है, जहां से निकला था, जिन्होंने निकाला था, इसलिए फुर्ती दिखाई गई है। और नैब ने अलकादिर ट्रस्ट और दूसरा वो अलकादिर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट है उसमें गिरफ्तारी डाल दी है कि कहीं खान साहब बाहर ना आ जाएं और कहीं इन सियासी बोनों को और इन ताकतवरों को अपनी औकात का, अपनी सियासी कीमत का और अपने कद काठ का पता न चल जाए। लिहाजा नैब ने गिरफ्तारी जो है वो डाल दी है। वैसे भी इज्जत माब सरदार तारिक मसूद साहब
ہائی کورٹس کو منع کر چکے ہیں کہ کوئی 17 دفعہ گرفتار ہو جائے، 19 دفعہ گرفتار ہو جائے، 119 دفعہ گرفتار ہو جائے، ہائی کورٹس ریلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ جسٹس طارق مسعود کو پتہ ہے کہ یہ کچھ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو جسٹس طارق مسعود چل کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، وہ پروٹوکول میں پھر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی والے کوئی پاکستانی ہے؟ پی ٹی آئی والے تو شودر ہیں، جو جتنی دفعہ اٹھا لے اس کی مرضی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جیلم کے ایک نئے بریگیڈیئر صاحب آئے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے خان صاحب کو سزا سنا دی ہے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کر لیں۔ یہ دعا ہے کہ وہ باہر نکل ہے، ویسے ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ جتنا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ان سے سائفر جو چوری ہو گیا، یہ بہت بڑا ان سے بلنڈر ہوا ہے۔ میں چونکہ اٹامک انرجی کے ادارے میں جاب کرتا رہوں، ہم سے اگر کوئی ڈرائنگ چوری ہو جائے تو اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی بھی ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب تو وزیر اعظم تھے، انہیں ایک خیال کرنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے بہت بڑا کیس اپنے گلے میں خود فٹ کیا اور وہ خود مان گیا کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا، تو اس کے اوپر اگر ان کو عدالت سزا دیتی ہے تو وہ جسٹیفائی ہوگی۔ تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، ہارون رشید صاحب کا کہنا ہے کہ آدمی اس وقت تک اپنے انجام کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی اصل صورت جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ مرزا صاحب کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، مرزا صاحب کی بہت زیادہ عزت ہے، خاص کر نوجوان ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں دین میں، یا یہ جو جھوٹے موٹے بابے ہیں، یہ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز کیا، لیکن اینڈ پہ جا کے وہ بھی انہی کو پیارے ہو گئے جن کو پیارے ہونا تھا، اور غیر ضروری یعنی ان کی ورتھ کا یا ان کی نیکی کا یا ان کے تقوی کا یہی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مطیع اللہ جان کو ملے، اور ان کے تقوی کا یہی سے اندازہ ہو گیا کہ عمران ریاض خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس کو انہوں نے نتیجہ پایا، یا ارشد شریف صاحب پہ وہ تو اپنی بیٹھک میں 15-20 بندے بٹھا کر اور طوفان اور آندھی چلا دیتے ہیں، تو ارشد شریف صاحب کی طرح میدان میں آئیں، آپ کو پتہ چل جائے 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں۔ عمران ریاض کی طرح میدان میں آئے، ادھر بیٹھک میں بیٹھ کے اور بڑے پرسکون ماحول میں اے سی لگا ہوا اور بابوں کو رگڑنا، اور وہ تو بہت آسان ہے۔ تو مرزا صاحب نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے، کیونکہ انسان مرنے سے پہلے ایکسپوز لازمی ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے بھی ہونا تھا۔ ہاں، اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان پر کتنا دباؤ تھا اور انہوں نے کتنا دباؤ برداشت کیا، کیونکہ یہ پہلے عمران خان اور ان کے نظریے کی تعریف کرتے رہے ہیں، لیکن اب یکدم ان کا ضمیر جاگ پڑا ہے، یا ضمیر نے ان کو لاتیں ماری ہیں کہ اٹھو، تو یہ اٹھ بیٹھے ہیں، ورنہ ان کا یہ مزاج نہیں تھا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بہت غلط جگہ پہ پنگا لیا ہے۔ اب ان کی نہ وہ فالوئنگ رہے گی، جو وہ مرضی یہ کہہ لیں، کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 60% جو ہے وہ اس ملک کے نوجوان ہیں، آبادی، اور نوجوان ہی مرزا صاحب کو فالو کرتے ہیں، اور مرزا صاحب نے بالکل irrelevant باتیں کی، یعنی ان کا مقصد ہی نہیں تھا یہ باتیں کرنا۔ ارشد شریف، عمران ریاض، عمران خان، انہوں نے بالکل irrelevant باتیں کی۔ وہ جو دین اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جس طرح بنو امیہ کی جو ہے وہ چیرہ دستیوں کو اجاگر کیا، بڑا زبردست کیا، حوالے بھی ان کے احادیث، یہ ان کا فیلڈ نہیں تھا۔ یہ اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ کود پڑے، اور بریگیڈیئر بن کر آپ نے ویڈیو میں سنا کہ انہوں نے سزائے موت بھی سنا دی۔ تو بہرحال انجینئر صاحب سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک تو پیارے ہوں گے، پیارے ہونے والوں کو ساتھ، یعنی وہ جن روحانی بابوں کی مخالفت کرتے رہے اور چلے والے بابوں کی، انہی روحانی بابوں کے جا کر جھولی میں بیٹھ گئے اور انہی روحانی بابوں کے جا کر پیروں میں بیٹھ گئے۔ بہرحال مرزا صاحب سے یہ امید نہیں تھی۔ تو بہرحال آپ مرزا صاحب جو مرضی کریں، ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ عمران خان بہت زیادہ نوجوانوں کے پسندیدہ ہیں، اور مرزا صاحب ان کے کہیں بھی برابر نہیں ہیں۔ ان کے کام کی ہم عزت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی عزت کرتے ہیں، ان کی
احادیث آیات وہ جو سناتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن وہ عمران خان کے کسی طور پر برابر نہیں ہے۔ جو جد و جہد عمران خان نے کی ہے، جو شعور عمران خان نے دیا ہے، ابھی مرزا صاحب پیدا بھی میرا خیال نہیں ہوئے تھے جب سے عمران خان ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بالکل irrelevant غیر ضروری باتیں کی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ یونیورسٹی میں نا یہ یونیورسٹی والا کیس اور صحت کارڈ پہ، اس پہ عمران خان کو لازمی پھانسی ہونی چاہیے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ یونیورسٹی کیا کرتی ہے؟ یونیورسٹی شعور دیتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یونیورسٹیاں بن گئیں، لوگوں میں شعور آ گیا، تو ان کو ووٹ کون دے گا؟ خورشید شاہ کا مرید کون ہوگا؟ نواز شریف کو نیلسن منڈیلا کون کہے گا؟ وہ جو چھوٹا نفسیاتی ہے سائیکوپیتھ، وہ لمبے بوٹوں والا، وہ اس کو پنجاب سپیڈ کون کہے گا؟ تو یعنی اس قوم کو آپ کا کیا خیال ہے کیوں جاہل رکھا گیا ہے؟ اس قوم کو جاہل ہی پلاننگ کے تحت رکھا گیا ہے 47 سے آنورڈز، کہ ہماری طرف خیال نہ جائے۔ یعنی وہ جو ہے نا وہ بچو بچو کھائی جاؤ، یعنی ان کا پروگرام ہی یہی ہے، چاہے وہ سندھ والے ہوں پکے کے ڈاکو، چاہے یہ پنجاب والے ہوں، ان کا منصوبہ ہی جو ہے وہ یہی تھا اور یہی ہے۔ القادر یونیورسٹی، پھر صحت کارڈ کہ ایک بیڈ پہ جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر پڑا ہے اور اسی پہ کوئی جھگی والا علاج کروا رہا ہے، تو یہ ان کو برداشت ہوتا ہے؟ بلڈی سویلینز ان کو برداشت ہوتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل، کہ جی امیر اور غریب ساتھ ساتھ ایک ہسپتال میں پڑے ہوں، ایک غریب کے جیب میں 10 لاکھ روپے کی جو ہے نا انشورنس ہو، وہ اپنے ماں باپ کا علاج کرائے، نہ 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 نہ، اور وہ بھی بڑے شفاف طریقے سے ملا، ہر بندے کا آئی ڈی کارڈ اس کا صحت کارڈ بن گیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیروں پہ آئیں، ناکیں رگڑیں، ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، ہمارے جو ہے نا بچوں کو پیمپر باندھیں، اس کے بعد ہم کوئی جو ہے ذل الہی وہ حکم جاری کریں۔ انہوں نے ڈیرے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی پارلیمنٹیرین کا امریکہ میں ڈیرے ہیں پارلیمنٹیرینز کے، چین میں ہیں، کیا آپ کہیں کہ جی ادھر پارلیمنٹیرینز کے ڈیرے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی مونچھوں والے بدماش ہیں، جہاں بندوقوں والے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا وہ صاحب کے انتظار میں لوگ بیٹھا ہوتا ہے کہ جی صاحب ابھی آ رہے ہیں، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، نیائی صاحب، وہ آ رہے ہیں، لوگ سفید داڑھیوں والے انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر جب وہ حرام کی پراڈو سے اترے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ کسی ملک میں ہے؟ مہذب ملک میں یہیں پہ ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ تو القادر ٹرسٹ میں ایک تو وہ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہے، لازمی پھانسی ہونی چاہیے، کہ لوگوں کو شعور دینا یہاں پہ سب سے خطرناک کام ہے، کیونکہ شعور والوں کو یہاں پہ بد تہذیب کہا جاتا ہے، بدتمیز کہا جاتا ہے، آتنکوادی کہا جاتا ہے، دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ سوال پوچھنے پر یہاں گردنیں کٹتی ہیں، سوال پوچھنے پر یہاں FIR کٹتی ہیں، سوال پوچھنے پر یہاں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اور یونیورسٹیاں اور کالجز یہ شعور دیتی ہیں اور شعور سوال کرتا ہے، ان پہ سوال کیا جائے تو یہ کبھی شہداء کو سامنے لے آتے ہیں اور یہ کبھی جو ہے نا وہ وطن کی محبت کو سامنے لے آتے ہیں۔ ان کے اپنا طریقہ کار ہے، ان کا اپنا طریقہ واردات ہے۔ اور صحت کارڈ اور القادر یونیورسٹی میں یہ جو عام لوگوں کے لیے خان صاحب نے کیا، اس میں بقول بریگیڈیئر انجینئر محمد علی مرزا خان صاحب کو ڈیتھ پلنٹی ہونی چاہیے کہ وہ عام لوگوں کا سوچتا ہے۔ یہ ملک عام لوگوں کے لیے بنا تھا، یہ تو 1% یا 2% ایک مخصوص حرام خور ہڈ حرام اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے، ان کے جائز نجائز بچے ہیں، ان کی منقولہ غیر منقولہ بیگمات ہیں، یہ تو ان کے لیے بنا تھا، یہ کوئی عام لوگوں کے لیے بنا تھا۔ تو خان صاحب کون ہوتے ہیں؟ صحت کارڈ دینے والے اور القادر یونیورسٹی دینے والے؟ نہ 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 نہ، یہ ان کو لازمی ڈیتھ پلنٹی ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی بریگیڈیئر صاحب نے جیلم میں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے فیصلہ سنا دیا ہے۔ بات چل رہی ہے کہ اسرائیل کا بائیک آؤٹ کیا جائے، اگر کوکا کولا کا کرتے ہیں وہ فیصلہ آباد میں میرا خیال ہے بن رہی ہے، پیپسی جو ہے نا وہ سیالکوٹ میں بن رہی ہے، اور یہ ہر جگہ حاجی بنا رہے ہیں، نمازی بنا رہے ہیں، پریزگار بنا رہے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے بنا رہے ہیں، 2 نمبر 3 نمبر۔ تو اسرائیل کو تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہاں پہ ایک امریکی سفیر تھی NW پیٹرسن، اس کو فضل الرحمان نے کہا تھا مل کر کہ آپ لوگ آزماتے ہیں زرداری اور نواز شریف کو،
آپ لوگ اصل میں ہمارا حلیہ دیکھتے ہیں نا، یعنی یہ چگا، یہ دستار، یہ داڑھی، آپ لوگ غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں. یہ ہم بہروپی ہیں، یہ سارا فراڈ ہے. یہ کے پی کے اور بلوچستان کے سادہ لوگوں کے ووٹ بٹورنے کے لیے ہے. وکی لیکس میں ریکارڈ پہ. آپ ہمیں موقع دیں، آپ زرداری اور نواز شریف کو بھول جائیں گے. یہ فضل الرحمان نے این ڈبلیو پیٹرسن امریکی سفیر کو کہا تھا کہ آپ ہمیں موقع دیں. یہ تو ہم نے فراڈ ہے، یہ تو ہم نے بہروپ اپنایا ہوا ہے کہ وہ بلوچستان کے سادہ لوگ، کے پی کے سادہ لوگ یا کچھ سکھر وغیرہ کے سادہ لوگ وہ ہمیں ووٹ ڈالتے ہیں کہ جی ان کی بڑے نورانی چہرے ہیں اور ان کی بڑے چگے اور دستاریں اور نعوذ باللہ صحابہ والا ان کا حلیہ ہے. تو وہ یہ تو ہم نے اس لیے کیا ہوا ہے. اور نواز شریف کی ٹوٹل جو جمع پونجی ہے، ٹوٹل جو جائیداد ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ یہودیوں کے پاس ہے، چاہے وہ بینکس ہوں چاہے وہ کاروبار ہوں. والیوم 10 کھولے نا، کرے نا قاضی فائد عیسیٰ ہمت کرے، بڑی آیتیں بڑی حدیثیں، خدا کے لیے قاضی صاحب آیتیں اور حدیثیں نہ سنایا کریں. جو کت خانہ سپریم کورٹ میں آپ نے مچانا ہے وہ مچائیں، پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں، نواز شریف کی مالش کریں، لیکن آیتوں اور حدیثوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں. آپ آیتیں بھی سناتے ہیں، حدیثیں بھی سناتے ہیں اور چاکری کر رہے ہیں آپ پی ڈی ایم کی. اور آپ کا وہ دست راز سردار طارق مسعود کہ ہائی کورٹ 76 دفعہ گرفتار کر لے، پولیس گرفتار کر لے، ہائی کورٹ مداخلت نہ کرے. اور ابھی عمران خان کی پٹیشن رکی ہوئی ہے ضمانت کی کہ سردار طارق مسعود صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، موصوف چھٹیوں پہ ہیں. عمران خان سڑتا ہے تو سڑتا رہے جیل میں، وہ موصوف پتہ نہیں کب آئیں گے چھٹیاں ختم کر کے، تب بینچ بنے گا اور تب ضمانت کی درخواست لگے گی. یہ حال ہے اس ملک کا. تو اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا ہے نا اگر، تو پھر پہلے نمبر پہ مولانا کا اوریجنل جو ہے نا ایجنٹ، ان کا اوریجنل ایجنٹ، اور دوسرا نواز شریف کی دولت کا، کیونکہ دولت کے بل بوتے پر انہوں نے ہر چیز خریدی. جج خریدے، وکیل خریدے، بیوروکریسی خریدی، پولیس خریدی، بشیر میمن خریدا، ڈی جی ایف آئی اے چیئرمین نیب خریدا. یعنی پیسوں سے ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو ووٹ نہ دیں، ان کے ووٹ پہ پیشاب کریں، یعنی ان کا بائیکاٹ کریں. مولانا کا اور نواز شریف کا وہ ڈائریکٹ بائیکاٹ ہے، یقین کریں. اسرائیل کا، مودی کا، جو بائیڈن کا، امریکہ کا، یہ ان کا ڈائریکٹ. برطانیہ کا آج کل 2 ملک بڑے سرگرم ہیں، ایک امریکہ اور ایک MI6 برطانیہ. اور اس بھگوڑے کو، اس اشتہاری کو، اس مجرم کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے ان 2 ملکوں نے، پہلے بھی NRO میں انہی 2 ملکوں کا ہاتھ تھا. جو پہلا NRO ہوا تھا بے نظیر کے ساتھ، اس میں بھی برطانیہ اور امریکہ کا کردار تھا. اب جو کچھ ہوا ہے اس میں بھی ان 2 ملکوں کا کردار ہے. تو برطانیہ 1947 میں چھوڑ کے نہیں گیا، برطانیہ موجود ہے MI6 کی صورت میں، اور وہ اپنے مورے آگے پیچھے کرتا رہتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ عمران کو پسند کرتے ہیں جس نے اقوام متحدہ میں ان کی بینڈ بجا دی، جس نے ان کی منافقت بے نقاب کر دی کہ کہاں ہیں تمہارے بنیادی انسانی حقوق؟ کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، وہ وہاں پہ انسانی حقوق نہیں ہیں؟ وہاں پہ تم لوگ کیوں نہیں بکواس کرتے؟ وہاں پہ تم لوگ کیوں نہیں بولتے؟ تو وہ برداشت کر سکتے ہیں عمران خان کو؟ یہ بھاڑے کے ٹٹو، کرائے کے ٹٹو، جن کو جائیدادیں پیاری ہیں، دولتیں پیاری ہیں، ڈالرز پیارے ہیں، اکاؤنٹس پیارے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ ان ملکوں میں ہے. چاہے زرداری کا ہے، مولانا آج کل بینکاک اور تھائی لینڈ کے چکروں میں ہے، وہ پتہ نہیں وہاں کیا کروانے جاتے ہیں. چاہے نواز شریف ہے، حسن نواز ہے، حسین نواز ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، سب کا سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. تو وہ کیوں عمران خان کو پسند کریں گے؟ ان کا بائیکاٹ کریں، فضل الرحمان کا، زرداری کا اور نواز شریف کا، اور وہ بھی اپنے ووٹ کے ذریعے. یہ اسرائیل کا بائیکاٹ ہوگا. کوکو کولا کا بائیکاٹ وہ حاجیوں کا بائیکاٹ ہے. ادھر 2 نمبر تیار ہو رہی ہیں، سپرائٹ 2 نمبر، پیپسی 2 نمبر، یہ سب کٹ کیٹ 2 نمبر. ادھر حاجی نمازی پرہیزگار متقی تیار کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ نہ کریں. نواز شریف، فضل الرحمان اور زرداری کا بائیکاٹ کریں تو یہ ڈائریکٹ اسرائیل کا بائیکاٹ ہوگا. پہلے بھی درخواست کی تھی کہ لائک کا بٹن دبا دیا کریں، وہ بھی فری ہے، سبسکرائب بھی فری ہے. اور اگر دوستوں
اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تو وہ بھی فری ہے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔